रमज़ान मुबारक का एक एक लम्हा रहमतों और बरकतों का महीना है। कोशिश कीजिए कि हर लम्हे को समेट लें। ये सारी रहमतें और बरकतें अल्लाह ताला ने हम सब के लिए नाजिल फरमाई हैं, सो इनसे भरपूर फ़ायदा हासिल कर लें। और मैं कहती हूँ रमज़ान में लालची बन जाएँ, इबादत के लालची हो जाएँ कि बस मैं जितनी इबादत कर सकती हूँ मैं कर लूँ, लेकिन ईमानदारी के साथ, अच्छी नीयत के साथ ना थोड़ा भी बहुत ज़्यादा होके मिलता है। और अगर नीयत ठीक नहीं है ना तो फिर आप डालते जाएंगे लेकिन उसका अजर आपको कोई नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छी नीयत के साथ इबादत करें और मुझे भी दुआ में याद रखें, बल्कि सबको दुआ में याद रखें, सबके लिए दुआ करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जायज़ ख्वाहिशात, आपकी तमन्नाएं, आपकी आरजुएं पूरी करेगा इंशाल्लाह ताला। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और पहला अशरा जो है ना वो तकरीबन आधा गुजर चुका है और आधा रह गया है, और बस इसी तरह से ये सब दिन गुजर जाएंगे और फिर रमज़ान भी गुजर जाएगा और फिर पूरे साल का इंतज़ार होगा। कौन जाने अगले साल किसको रमज़ान नसीब होता है और किसको नहीं नसीब होता। बहरहाल जो वक्त आज हमें मिल गया है अल्लाह ताला की तरफ से, उस वक्त से भरपूर फ़ायदा उठा लीजिए। अच्छा, रमज़ान मुबारक में ना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये होता है कि आपकी रूटीन कैसे सेट हो। ख़ास तौर पे बच्चे जब स्कूल जाने वाले हो ना तो फिर रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और वही बात कि हम लोगों की कोशिश यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी इबादत को दें, लेकिन बच्चों के साथ ना मैं कहती हूँ जो घर में रहने वाली ख़वातीन है ना, और उनके लिए तो अल्लाह ताला ने एक अलग ही अजर रखा हुआ है, क्योंकि वो अपने घर का ख्याल करती हैं, अपने बच्चों का ख्याल करती हैं, और बच्चों के साथ साथ वो अपने रोज़े, अपने नमाज़ें, इनका ख्याल करी होती हैं। तो अल्लाह ताला ने घर रहने वाली औरत के एक एक काम पे उसको अजर देने का वादा किया, और इंशाल्लाह ये अजर ज़रूर मिलेगा। अच्छा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिस्टर्ब होती है ना रमज़ान में काम के साथ साथ, वो होती है हमारी नींद के टाइमिंग्स। और इस वक्त ना यकीन करें मेरी अपनी नींद जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चलता। आप अफ्तारी के बाद थोड़ा सा टाइम होता है और उस टाइम में आपने सारे काम भी वाइंड अप करने होते हैं, और नेक्स्ट डे सहरी के लिए भी कुछ अगर बनाना है तो वो रात में ही कोशिश करते हैं बना के रख लें। और फिर उसके बाद ना बच्चों के साथ भी, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि जितना टाइम रोज़े का होता है ना उसमें बच्चों को स्टडी का टाइम भी नहीं सही तरह से मैं दे पा रही होती, क्योंकि बच्चों को मैंने खुद से पढ़ाना होता है। तो बस फिर मैं अफ्तारी के बाद ही बच्चों को पढ़ाना शुरू करती हूँ, और आगे क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो बस उसके हिसाब से भी तैयारी करानी है और साथ साथ सब कुछ लेके चलना है। अच्छा, अब बात आती है कि इस सब के बीच में ना कौन सा ऐसा टाइम हो, वो प्यारा टाइम, जिसमें हम कुछ इबादत करें और उसका हमें अजर बहुत ज़्यादा मिले। तो इस हिसाब हवाले से ना आज आपको 3 ऐसे खूबसूरत वक्त मैं बताऊंगी जो रमज़ान में बहुत अहम है। और अगर आपने ये 3 औकात जो है ना अपने रोज़े के दौरान पकड़ लिए ना, मैं कहती हूँ आपने इन पे, आपका जो कहते हैं ना एक तरह से आप इसको कह लें कि ग्रिप आपकी इन पे आ गई ना, तो फिर आपके, मैं कहती हूँ कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई ऐसी आपकी जायज़ दिली ख्वाहिश हो जो ना पूरी हो सके, कोई आपकी जायज़ दुआ हो जो ना पूरी हो। इंशाल्लाह सब दुआएं कबूल होंगी, सब जायज़ ख्वाहिशात पूरी होंगी। और देखें, दुआ की फिर वही बात है कि जो हमारे हक़ में बेहतर होता है ना अल्लाह ताला वो अता करता है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी कि मैंने आज मांग लिया तो मुझे अभी और इसी वक्त मिल जाए, ऐसा नहीं है। जो बेहतरीन वक्त होगा ना और जो बेहतरीन चीज़ होगी वो आपको अल्लाह ताला ज़रूर अता करेगा। तो इस हवाले से भी आज की वीडियो में आप लोगों के साथ 3 बेहतरीन औकात जो है ना वो शेयर करूँगी, और उसमें आपने क्या इबादत करनी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, रमज़ान मुबारक के ना 3 घंटे बहुत कीमती होते हैं। अगर आपने इनकी हिफाजत कर ली ना तो ये 3 घंटे माह रमज़ान के आखिर तक 90 कीमती तरीन घंटे बन जाएंगे इंशाल्लाह। मतलब 3 घंटे डेली अगर आप निकाल लें ना ये वाले और इनमें आप काम, मतलब पूरे 3 घंटे तो आपने इसमें इबादत नहीं करनी, लेकिन ये अहम 3 घंटे कौन से ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, पहला घंटा कौन सा है? ये होता है इफ्तार का घंटा। इफ्तारी ना कोशिश करेंगे जल्दी तैयार कर लीजिए। इफ्तारी ना ये जो हम आखिरी टाइम तक, और मेरे साथ अपने साथ भी ऐसा समटाइम्स हो जाता है कि बिल्कुल ना अजान हो रही होती है और मेरी कोई आखिरी चीज़ जो होती है वो भी किचन में चूल्हे पे रखी होती है, और बस मैं कहती हूँ मैं फटाफट इसको निकालूँ और मैं जाके ना दस्तरखान पे बैठ जाऊँ। लेकिन कोशिश करें कि इफ्तारी ना जल्दी तैयार कर लें और दुआ के लिए ना थोड़ा सा वक्त निकाल लें, क्योंकि रोज़ेदार की दुआ इफ्तारी के वक्त ज़रूर कबूल होती है। और इस टाइम पर ना बैठ के खूब दुआएँ मांगा करें। 5 मिनट पहले कम अज़ कम ना आप कोशिश करें कि आपकी इफ्तारी ना टेबल तक पहुँच जाए और आप सब कामों से फ्री होकर ना बिल्कुल रिलैक्स होकर आप बस बैठ जाएं वहाँ पे जाके। अच्छा, इस टाइम ना बैठ के अपने अजीज़ों के लिए दुआएं मांगें। अब मैं जैसे कहती हूँ ना कि अपने अजीज़ों के लिए दुआ मांगेंगे ना, अपने बहन भाइयों के लिए दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआएं भी कबूल करेगा, आपके हक़ में बहुत बेहतर करेगा। सो इस टाइम पर बैठ के अपने अजीज़ों के लिए दुआएँ मांगें, अपने मरहूमीन के लिए इस वक्त खूब दुआएँ मांगा करें।
جو ہمارے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں نا ان کے لیے ضرور دعا کیا کریں اس ٹائم پہ بیٹھ کے, اور ان کی مغفرت کی دعا کریں, ان کے لیے اگلے جہان میں آسانیوں کے لیے دعا کریں, ان کی اگلے منزلیں آسان ہوں, یہ والی دعائیں ضرور کیا کریں اس ٹائم پہ بیٹھ کے. اور میں کہتی ہوں کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے نا اس کو بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, اور جو دنیا میں موجود ہے نا اس کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا کہ جو زندگی میں ہیں ان کو ہم توجہ نہیں دیتے, اور جو دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں نا پھر ہم پیچھے بیٹھ کے بس رونا دھونا کرتے رہتے ہیں. نہ ان کے لیے اچھا کر رہے ہیں جو دنیا میں ہے, نہ ان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں. اس لیے بیلنس کیجئے, جو ابھی آپ کی زندگی میں ہیں جو دنیا میں موجود ہیں خدا را ان کے حقوق ادا کر دیجئے, اور جو آپ کے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے خوب دعائیں کریں. اور جیسے میں نے کہا نا کہ افطاری سے کچھ دیر پہلے بیٹھ کے ضرور دعا کیا کریں, یہ قبولیت کے وقت ہوتے ہیں, اس ٹائم پہ کی گئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. اچھا جی, پوائنٹ نمبر 2 کی طرف آتے ہیں, اور یعنی کہ دوسرا گھنٹہ. اچھا یہ دوسرا گھنٹہ کون سا ہے؟ یہ ہے جناب رات کا آخری گھنٹہ. اس وقت نا رب کائنات سے راز و نیاز کی باتیں کریں اور خلوت اختیار کریں, یعنی کہ بالکل خاموشی میں اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, کیونکہ اس وقت اللہ کی طرف سے پیشکش ہوتی ہے کہ کوئی ہے دعا اور استغفار کرنے والا کہ میں اس کی دعائیں قبول کروں, اسے معاف کر دوں. کثرت سے استغفار کیجئے اس ٹائم پہ بیٹھ کے, اور جب آپ اس ٹائم پہ بیٹھ کے استغفار کریں گے نا یقین کریں آپ کے دل کو بھی بہت سکون محسوس ہوگا, اور آپ کو لگے گا ایسا کہ آپ ہلکا پھلکا ہو رہے ہیں. پتہ ہے ہماری روح پہ اتنا بوجھ ہوتا ہے نا, اور وہ بوجھ ہمارے گناہوں کا ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگ گناہ گار اور خطا کار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے, اور خاص طور پہ جیسے میں نے کہا نا کہ رات کے آخری گھنٹے میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے بہت دل لگا کے بہت پیار سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, اور بہت شرمندگی کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ استغفار آپ نے اوپر سے کرنا ہے, بہت شرمندہ ہو کے کہ اللہ تعالیٰ میں بہت گناہ گار ہوں, میں بہت شرمندہ ہوں اپنے ان گناہوں پہ, اور میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں, تو مجھے معاف کر دے, اور میں آئندہ یہ گناہ نہ کروں, یہ مجھے توفیق دے, آمین ثم آمین. اس ٹائم پہ بھی آپ نے ضرور ٹائم نکالنا ہے, اور آپ نے توبہ استغفار کرنی ہے رات کے آخری گھنٹے میں بیٹھ کر. اچھا, ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نا ایک چیز میں یہاں پر کلیئر کر دوں. میں نے کل کی ایک ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی, اور اس میں نے جو میرا ٹاپک تھا اس حوالے سے بات کی تھی. تو مجھے جناب ایک کمنٹ آیا, اور مجھے نا ویسے عموماً میں جو اس طرح کے کمنٹس ہوتے ہیں ان کو میں اگنور ہی کرتی ہوں, اور لیکن پتہ نہیں کیوں سم ٹائمز نا وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹی سی بات بھی کبھی کبھار آپ کو بری لگ جاتی ہے, اور انسان ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار وہ بہت بڑی بڑی باتیں بھی اگنور کر جاتا ہے. انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ نے ٹاپک سے بات نہیں کی, آپ ادھر ادھر کی باتیں کری ہیں. تو بی اگر آپ نے میری ویڈیو پوری دیکھی ہو نا تو آپ کو پتہ ہوگا, اور جو لوگ میرے سبسکرائبرز ریگولر ہیں اور جو لوگ ریگولر میری ویڈیو واچ کرتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں کبھی ایسا نہیں کرتی کہ میں تھم نیل پہ ٹائٹل کچھ اور لکھوں اور اندر میں بات کچھ اور کری ہوں. میں بات بالکل اسی حساب سے اسی ٹاپک کے مطابق کرتی ہوں جو میں ٹائٹل میں دے رہی ہوتی ہوں, ٹھیک ہے. ہاں, سیاق و سباق دینا یا اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتانا اس بات کا, اور بات کو ریلیٹ کرنا اپنی ویڈیو کے ساتھ, وہ ایک سائنس ہوتی ہے, اور وہ میں نے ظاہر ہے اڈاپٹ کرنی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں 10-12 منٹ کی ویڈیو میں آ کے اور میں ڈائریکٹ کہنا شروع کر دوں گی ایسا کر لیں ویسا کر لیں. نہیں, چیزوں کو جب آپ کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں نا, آپ کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے اس کو تھوڑا سا پیار سے بتانا ہوتا ہے, تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتانا ہوتا ہے تاکہ لوگ اس سے موٹیویٹ ہوں. میرا مقصد یہاں پر آ کر صرف یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ دوں ایسا کر لیں ویسا کر لیں. نو, میرا مقصد ہے آپ کو موٹیویٹ کرنا کہ جو میں بتانا چاہ رہی ہوں وہ بات آپ کے دل میں اترے, آپ کو اچھی لگے, اور پھر آپ اس پہ عمل کریں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, یہ میسج میرا ان خاتون کے لیے جنہوں نے مجھے کمنٹ کیا تھا, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے میری ویڈیو دیکھنے کا تو ضرور دیکھیں, لیکن پلیز پھر آپ اس کو پورا واچ کیجیے گا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ میں پوائنٹ کی بات کر رہی ہوں اور میں کہاں پہ جا کے کر رہی ہوں, اور ویڈیو میں اس کو میں ریلیٹ کس بات سے کر رہی ہوں, ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ تو ہو گیا پبلک سروس میسج. اب چلتے ہیں ہم اپنے تیسرے پیارے سے گھنٹے کی طرف, یعنی تیسرے پوائنٹ کی طرف. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد نا سورج طلوع ہونے تک مصلی پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, تلاوت کریں, اپنی مسنون دعائیں جو آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھیں, اور پھر اس کے بعد آپ اپنا اگلا کوئی کام کریں. یقین کریں یہ بھی بہت سکون کا ٹائم ہے. اس ٹائم نا ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نا بہت قریب ہو کے ہماری بات سن رہا ہے. تو اس لیے فجر کے بعد نا ایک دم سے سونے کی کوشش نہ کریں, بلکہ اس ٹائم پہ بیٹھ کے ضرور ذکر و اذکار, تلاوت, جو کچھ آپ کر سکتے ہیں ضرور کیجیے. اچھا, ہم نے نا اپنے بڑوں سے, آپ لوگوں نے بھی روٹین دیکھی ہوگی کہ جو ہمارے بڑے بزرگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نا صبح بیٹھ کے نا تلاوت ضرور کرتے ہیں. میری دادی اماں, اللہ پاک انہیں جنت نصیب کرے, وہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی نا ایٹ دیٹ ٹائم وہ تقریباً 90+ کی تھیں, آئی تھنک 94-95 ایئرس کی ہوں گی.
اور آپ یقین کیجئے کہ اس وقت تک بھی نا وہ قرآن پاک تھوڑا موٹے حروف والا ہوتا تھا، لیکن وہ ڈیلی بیٹھ کے نا، ڈیلی ہم نے ان کی روٹین دیکھی تھی کہ وہ صبح فجر کے بعد بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتی تھی، اور کم از کم اتنی آواز سے پڑھتی تھی کہ ان کے اپنے کانوں تک آواز ہے اور ہمارے کانوں تک بھی ان کی آواز آتی تھی، ٹھیک ہے. اور وہ ڈیلی پڑھتی تھی. شاید جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے نا لاسٹ ڈے، اس دن بھی انہوں نے صبح میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھا تھا، اور اتنی خیر و برکت ہوتی تھی. میں کہتی ہوں ان کی زندگیوں میں برکت تھی، ان کے ہر کام میں برکت تھی. وہ اپنے بچوں کی طرف سے بہت مطمئن اور بہت خوش تھیں. اور کیونکہ یہ چیزیں اگر آپ نے شروع سے اڈاپٹ کر لی نا، آپ کے اندر آ گئیں، تو پھر آپ کو زندگی میں خود بخود سکون محسوس ہوگا. انسان کے نا بڑے سے بڑا مشکل وقت بھی آ جاتا ہے، انسان کے اوپر مشکل حالات بھی آتے ہیں، لیکن اگر اس کے دل میں سکون ہونا تو وہ ہر مشکل حالات کو فیس کر لیتا ہے، ہر پریشانی کا سامنا کر سکتا ہے. اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے، میں کہتی ہوں، وہ دور ہے نا، تو اس کو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نا بہت بڑی لگے گی. اس کو لگے گا کہ بس میرے اوپر ہی مصیبتیں آ گئی ہیں، میں بہت پریشانیوں میں ہوں، میں بہت آزمائشوں میں ہوں، میں اس میں سے کیسے نکلوں. تو یہ ساری وجوہات ہوتی ہیں دین سے دور ہونے کی، اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کی. اس لیے خود کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر لیجئے، جتنا قریب کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر لیں. اللہ سے مانگیں، اور جب اللہ سے مانگیں نا تو پھر اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا کرے گا، اور مجھے بے تحاشا عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ میرے بگڑے ہوئے کام سنوار دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی سنوارنے والا ہے بے شک. تو جناب یہ تو تھے وہ پیارے سے 3 گھنٹے جو میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے. ان 3 گھنٹوں میں اپنی عبادات ضرور کریں، اور ضروری نہیں پورا گھنٹہ دیں جیسے میں نے کہا نا، لیکن یہ 3 گھنٹے اہم ہیں. اس میں ضرور عبادت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کے، خوب دل سے دعائیں مانگیں، جو دل چاہتا ہے مانگیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ وہ تو بڑا بے نیاز ہے، وہ تو بڑا کچھ دینے والا ہے. یہ نہ سوچیں کہ یہ میں نے یہ مانگ لی اللہ سے، اب میں پھر ایک اور چیز مانگ لوں، یا میں اللہ سے مجھے گھر چاہیے تو میں کہوں اللہ تعالیٰ بس ایک چھوٹا سے دے. نہ، وہ تو بڑا بے نیاز ہے. بے تحاشا مانگیں اس سے، اور وہ انشاءاللہ آپ کو بے تحاشا عطا کرے گا. تو جناب یہ تو تھے ویڈیو میں ٹاپک کے حوالے سے بات. ہوپ فلی آپ کو میری بات پسند آئی ہوگی. بات اگر دل میں اتر جائے نا تو پھر مجھے بھی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں. تو یہاں پر نا آپ لوگوں سے بات کرتے کرتے جناب میری افطاری بھی تقریباً ڈن ہے. اور آج نا کیونکہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی روٹین چینج ہوتی ہے رمضان میں روزے رکھ کے، تو تھوڑی سی طبیعت مجھے ڈاؤن لگ رہی تھی آج روزے میں، اس لیے میں نے کچھ زیادہ اہتمام نہیں کیا. اور آج میں نے بچوں سے کہا کہ بس تھوڑی سی چیزیں بناؤں گی اور اس کے بعد کھانا بناؤں گی، بس کھانا کھائیے گا. اور آج افطاری کو ہم تھوڑا سا نا شارٹ کر لیتے ہیں. تو یہاں پر بس جناب میری تھوڑی سی چھوٹی موٹی سی افطاری بھی بن گئی تھی. اور ساتھ میں نے آج بنایا تھا دیگی چنا پلاؤ، اور بہت ٹیسٹی بنا تھا. اور ٹپ اس میں یہ تھی کہ اس میں نے نا تھوڑا سا گھر کا مسالہ ڈالا تھا، اور بس 1 چمچ میں نے بریانی مسالہ، اور 1 ہی چمچ اس میں نے اچار کا ڈالا تھا. اور اس سے بہت اچھا دیگی سا فلیور آیا تھا. اوپر تھوڑا سا میں نے اس پہ فوڈ کلر ڈال دیا تھا اینڈ پہ دم لگاتے ہوئے، اور اس سے بھی نا ایک اچھا سا ٹچ اس میں آیا تھا، بالکل ایسے جیسے دیگی چنا پلاؤ میں ہوتا ہے. اور آج کا ڈنر کہہ لیں اس کو، یا یہ کہہ لیں گے جناب یہ میری افطاری ہے. تو بس یہ افطار کم ڈنر تھا یہ ہمارا، اور یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. کل میری ایک سسٹر نے مجھے بڑی مزے کی ریسیپی بتائی. میں نے کہا تھا نا آپ لوگ ضرور بتائیے گا آپ لوگ کیا کیا الگ چیزیں بناتے ہیں جو میں نہیں بنا رہی، اور مجھے ضرور آئیڈیا دیجیے گا. تو انہوں نے بتایا جی آپ گاجر کی کیچپ بنائیں، اور مجھے بڑا اچھا لگا آئیڈیا. اور ایک میری سسٹر نے کہا کہ آپ اورنج کا جوس بھی بنا لیا کریں فریش، وہ بھی بچوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. سو انشاءاللہ آج کوشش کروں گی کہ نیکسٹ افطاری میں آپ لوگوں کو دکھاؤں. اور آج کی افطاری تو ہو گئی الحمدللہ. اب کل کی افطاری میں ضرور میں بناؤں گی اورنج جوس، اور وہ بھی پھر آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ میں نے اپنی بہن کے کہنے پہ یہ بھی بنایا. تو مجھے بہت اچھا لگا. ان دونوں سسٹرز نے مجھے بتایا کہ آپ یہ ٹرائی کر سکتی ہیں. آپ لوگ بھی ضرور بتائیے گا. آپ لوگوں کی بھی فیڈ بیک کا انتظار ہے کہ آپ لوگ کیا گھر میں بناتے ہیں جو ابھی تک میں نے نہیں بنایا. انشاءاللہ اس کو بھی ٹرائی کروں گی، اور پھر وہ ریسیپی بھی آپ کی میں سب کے ساتھ شیئر کروں گی. تو جناب آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.